बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे मुआशरा किस तरफ जा रहा है। आपने देखा होगा सानह सियालकोट में जिस तरह एक हमने दरंदगी देखी, और दीन इस्लाम हमें ये दरस नहीं देता ये कौन लोग थे ये जिन्होंने शरपसंदी की और मेहमान बाशिंदे प्रांता कुमार श्रीलंकन बाशिंदे पर इस तरह हमला किया। इस तरह तो जानवर भी जानवर पर हमला नहीं करता कि लाश तक की तजलील की गई। और क्या मैसेज गया पूरी दुनिया में पाकिस्तान का, और बिलखुसूस मुसलमान को तो ये बात जेब नहीं देती। किस चीज़ का फुकदान था? क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो प्रांता कुमार अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म कर रहा था और उसको उसकी जो जेडी थी, जो उसको काम लेना था उन लोगों से, कहीं पर्सनल मामलात की वजह से दीन इस्लाम और इस तरह एक्सट्रीमिज्म की तरफ तो मुआशरा नहीं जा रहा कि उस पर कोई फेक इल्जामात उस बाशिंदे पर लगा के उसकी तजलील की गई, उस पर तशद्दुद किया गया और मार मार के 150 से 200 बंदों ने उनको शहीद कर दिया गया। मैं तो ये कहूँगा कि हालांकि क्या मजहब, क्या उसका ईमान था, वो किसका पैरोकार था, लेकिन वो एक इंसान था और उस इंसान को बेगुनाह उस तशद्दुद के साथ क्या ये दीन इस्लाम हमें दरस देता है। आज हम इस पे बात करेंगे और हम बात करेंगे कि रियासतों और हुकूमतों का क्या काम होता है कि जब इस तरह के वाकयात रूनुमा हो जाते हैं तो उसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जाएं। क्या इस तरह के जो इस तरह के जराइम में मुर्तकिब होते हैं उनको फिलफौर सजाएं दी जाएं, उनके लिए क्या कानून बताता है हमें, क्या अमेंडमेंट हमें करनी होगी, क्योंकि 131 से ज़्यादा लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं, और कितने गिरफ्तार होंगे इस पर भी बात करेंगे। और कुछ लोगों ने अफ़वाम व तफ़हीम के ज़रिए इस मामले को रोकने की कोशिश की, जिनको वफाकी हुकूमत की जानिब से तमगा शुजाअत देने का वादा किया गया है। क्या ऐसे लोगों की मुआशरे में कमी हो गई है? अगर इनकी मेजोरिटी होती तो प्रांता का ये जो वाकया है ये रोनुमा ना होता। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, आपने पाकिस्तान की सियासत में कई अदवार देखे हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं तसद्दुक़ गौरी साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, आपने हमें टाइम दिया। उनके साथ हमें टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा अज़हर हुसैन नकवी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, और हमें ज्वाइन करेंगे मारूफ समाजी रहनुमा हैं, आपकी तामीर वतन फाउंडेशन है, आप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं, कई ओहदों पर भी आप फायज हैं, मजे हुए पॉलिटिशियन भी हैं, आपसे भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अल्लामा अज़हर हुसैन नकवी साहब ने। अल्लामा साहब क्या आप सुन सकते हैं? जी, मैं सुन रहा हूं। बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब बताइएगा कि ये जिस तरह सानिया सियालकोट हुआ और हमने देखा कि दीन मोहम्मद और शरीयत तो हमें रवादारी का दर्स देती है, ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है? जी देखिए, आपने सही कहा कि खुदावंद आलम अपने मुक़द्दस कलाम बलाग़त निज़ाम में इरशाद फरमा रहा है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है, और उसके लिए 1,24,000 अंबिया को भेजा। सब अंबिया का एक ही दर्द था कि इंसान को इंसान बनाया जाए सबसे पहले। बेशक। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसान को इंसान बनाने में 40 साल तक 40 साल के बाद आपने ऐलान नबूवत किया। तो मालूम ये हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये मालूम होता है कि जब तक तुम बेहतरीन इंसान नहीं बनोगे उस वक्त तक तुम अच्छे मुसलमान नहीं बनोगे। तो सियालकोट का जो हुआ है वो इंसानियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं मुसलमान, उस नबी के मानने वाले जिसने रहम, दिलाइरानी, माफी और तकलीफें बर्दाश्त करके भी काफिरों को भी उन्होंने माफ किया। अच्छा अल्लामा साहब सॉरी फॉर इंटरप्ट, दीन इस्लाम माइनॉरिटीज को राइट देता है और फिर आईने पाकिस्तान भी माइनॉरिटीज को राइट देता है, लेकिन ये जो प्रांता कुमार थे श्रीलंकन बाशिंदे यहाँ पे निजी फैक्ट्री में मैनेजर की मुलाजमत कर रहे थे, कोई पर्सनल मामला था कि इतना उसको हाइप दे दी गई कि वो कुछ जो लोग जिनको तमगा शुजाअत दिया जा रहा है वो आए, लेकिन और कोई बचाने नहीं आया, फिर लाश की बेहुरमती और जला देना, मतलब ये मुआशरा एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है। आप उलमाओं पर कितनी जिम्मेदारी है? जी, उलमाए हक की जिम्मेदारी है कि इस मामले में इस्लाम ये बताता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं अपने मफादात से मुस्तक़बिल, यानी देश में शोहरत की आ जाती है, दौलत की आ जाती है, इसके लिए कर रहे हैं। इंसानियत का ये है कि आपने जो ये सलूक किया है ये इस्लाम और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
تو اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے تمام مذہبی جماعتوں کو اور جو عالم دین ہیں، جو علماء ہیں، اور نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے ہر صوبے میں جید علماء بیٹھے ہیں؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، دین اسلام کی فکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بتائی جاتی ہے، صحابہ اکرام کی زندگی بتائی جاتی ہے، تو لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے، کہیں کمی کوتاہی ہو رہی ہے؟ جی بہت زبردست کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے. علماء بھی اپنا حق ادا نہیں کر رہے. ہر کوئی اپنے مفادات مستقبل کے پیش نظر اس میں کام کر رہا ہے. اگر علماء کو چاہیے کہ تمام مقاصد فکر کو یہ چاہیے بلا تفریق ملت و مذہب، دنیا کو سب سے پہلے انسانیت کا درد. اگر وہ بہترین انسان ہے تو وہ اسلام کے پیروکار ہے، اگر بہترین انسان نہیں تو اسلام کے پیروکار نہیں ہو. اچھا، حکومت پاکستان نے اس پہ اقدامات کیے ہیں، 132 سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں. ایز پر کانسٹیٹیوشن، ایز پر جو ہمارے پاس جوڈیشری کا سسٹم ہے، ان کو سزائیں دی جائیں گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے جب معاملات ہوں جہاں پہ انسانیت سوز مناظر ہمیں دکھنے کو ملیں، تو اس پہ کوئی قانون میں امینڈمنٹ کرنی چاہیے اور فل فور سزائیں دینی چاہیے؟ بالکل امینڈمنٹ کرنی چاہیے اور بالکل اسی وقت سزا دینی چاہیے اور سر عام لٹکایا جائے، سر عام سزائیں دی جائیں. اسلام یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، عام سزائیں دی جائیں، اس سے عبرت آؤ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا موقف آپ نے دیا. گوری صاحب، سنا آپ نے کہ علامہ صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور بتایا کہ دین اسلام ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے. گوری صاحب، ہم نے مذہبی پوائنٹ آف ویو تو لے لیا علامہ صاحب سے، ریاستوں کے کیا کام ہوتے ہیں جب اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں؟ مین چیز تو میں علامہ صاحب کی بات سے شروع کروں گا کہ علامہ صاحب نے مذہب کے حوالے سے اور مذہب اسلام کے حوالے سے صاف اور سچی باتیں کی کہ ہمارا مذہب انتہا پسندی کے خلاف ہے. اس سارے واقعے میں سب سے مین جو انتہا پسندی اور مذہب کا نام استعمال کر کے یہ اتنا بڑا ثانیہ رونما ہوا کہ جس سے پوری دنیا میں اور پورے عالم اسلام میں آج ہم کسی منہ دکھانے کے قابل نہیں. سر شرم سے جھک گیا قوم کا، اور لوگ آج ہم پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اس سے پوری دنیا میں ملک اور قوم کا وقار ہی خراب نہیں ہوا. اسلام کا چہرہ جو اصل کردار تھا جو علامہ صاحب فرما رہے تھے وہ بھی مسمار کر دیا گیا چند لوگوں نے. پھر آپ نے سوال کیا کہ حکومت پاکستان اس پہ کیا کر رہی ہے. حکومت پاکستان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے فوری ایکشن لیا اور پاکستان کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی آرمی چیف نے ایسے واقعات پر اوپنلی طور کے پر اسٹیٹمنٹ یا ہدایت جاری نہیں کری اور اس نے بھی تمام اداروں کو کہا کہ وہ تمام جو فورسز کے ادارے ہیں وہ تعاون کریں سول انتظامیہ کے ساتھ، سول فورسز کے ساتھ. یہ بھی پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. اور جس طریقے سے جس تیزی کے ساتھ اس پہ گرفتاریاں من میں آ رہی ہیں اور دہشت گردی کی خصوصی عدالت گجرانوالہ میں آج پیش بھی کیا گیا اور مقدمات ڈیلی بیسس کی بنیاد پہ چلانے کا گورنمنٹ نے فیصلہ کیا، یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں پنجاب پولیس کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ پنجاب پولیس نے بھی روایتی پولیس اور اکدرمی سے ہٹ کے تمام پنجاب کے اہم معاملات کو بھی چھوڑ کے سارا فوکس آئی پنجاب اور تمام نے اور وزیر اعظم پنجاب نے یہاں فوکس کیا ہوا ہے. تو میں یہ نہیں سمجھ، اور وزیر اعظم پاکستان نے آج انڈین سری لنکا کے پریزیڈنٹ سے بھی بات کی، وہ یو اے کی دورے پہ ہیں، وہاں تک انہوں نے بات کی اور اس وزیر اعظم کے الفاظ تھے کہ میں آپ سے بات کرنے کے قابل نہیں ہوں، میں اتنا شرمندہ ہوں کہ جو ہمارے ملک کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. تو اور آپ یہ دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں سری لنکا کے اندر بھی ان کے گھر پہ سری لنکا کے وزیر اعظم کے صاحبزادے گئے، بڑے لوگ جا رہے ہیں پرندہ کمار کے رہائش گاہ پہ، اور جس طریقے سے آج میت کو یہاں سے روانہ کیا گیا وہ بھی ایک رومٹے کھڑے کر دینے والا منظر تھا، سرکاری اعزازات کے ساتھ، وہ بھی سارا ایک منظر تھا جو وہ تھا. اور اس کی جس طریقے سے یہ تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی سطح پر اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں
اچھا، ان کی جیسے خاکی ان کی باڈی کو جلانے کی بھی کوششیں کی گئیں، عمارت کو بھی جلانے کی کوششیں کی گئیں، پھر مالک کو بھی جلانے کی کوشش کی گئی، مالک کو پولیس نے اس کی بڑی مشکل سے جان بچائی. مطلب یہ اتنا ایکسٹریمزم کہاں سے آ گیا؟ یہ کون لوگ تھے؟ ساجد صاحب، سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں گا، جو آپ نے مالکان کے حوالے سے بات کی، اصل میں پاکستان کے کسی ٹی وی چینل نے اس بات کو ہائی لائٹ نہیں کیا جو بھی میں کہنے جا رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس فیکٹری کے راجکو کے مالکان تھے وہ اس میں برابر ملوث ہیں ان تمام واقعات میں. سوری میں مزید چاہوں گا اس کی گہرائی میں. مطلب وہ جو لوگ جلا رہے تھے، وہ جو تشدد کر رہے تھے ایک مہمان باشندے پر، اس واقعے میں مالکان کا بھی ہاتھ ہے؟ ہاں، جو آپ نے کہا نا کہ مالکان کیا نام ہے، وہ سوال کیا کہ مالکان الگ تھے، واقعے سے ملوث نہیں تھے. تو وہ تو مالکان پر بھی وہ جو جتھا تھا انتہا پسندوں کا، وہ تو مالکان کی طرف بھی بھاگ آ کے ان کو بھی ہم جلائیں گے. یہ مالکان اور 13 گارڈ اہمیت رکھتے ہیں، وہ تو اور مسلح ہوں گے لازمی. ایسا ہی ہے. تو 13 گارڈ اور مالکان کہاں غائب ہو گئے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مین چیز. اور ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں، کسی ٹی وی چینل نے یہ بات نہیں کی ہے کہ یہ جو پرتنا کمار صاحب تھے، سری لنکا کے جو باشندے تھے، وہ اس فیکٹری کے ملازم ہی نہیں تھے. اچھا جی، وہ اس فیکٹری کے ملازم نہیں تھے. یہ راجکو جو کمپنی ہے یہ انٹرنیشنل کٹس بناتی ہے، جس میں بڑا اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی کسی بھی ممالک کا بڑی کمپنی ہے جو گارمنٹس کا کام کرتی ہے دنیا کی، اس کے یہ نمائندے تھے. جب وہ بہت بڑا کانٹریکٹ کسی بھی ملک میں دیا جاتا ہے تو اس ملک کے انتظامی سطح کے پر وہ اپنے لوگوں کو ملک میں دیگر ملک کے اندر فیکٹری میں بطور انچارج بیچتے ہیں. تو یہ اس ملک کے اس کمپنی کے نمائندے کے طور پہ یہاں پہ کام کر رہے تھے، جن کا یہ راجکو کمپنی کام کرتی ہے. تو اس حوالے سے مالکان بھی ان سے خوش نہیں تھے، ورکر بھی خوش نہیں تھا، کیونکہ پاکستان تو کے جو لیبر ہیں یا مختلف. مطلب آپ کا یہ کہنا ہے وہ لاسٹ 3-4 ایئر سے ایز اے انسپیکشن آڈیٹر تھے اپنی کمپنی سے، وہ آڈٹ کرنے آتے تھے، ان سے تنخواہ نہیں لیتے تھے. اوکے، ان کے جو راجکو کے مالکان سے تنخواہ نہیں لیتے تھے، چیک اینڈ بیلنس کرتے تھے. جس کمپنی کا جو انٹرنیشنل کمپنی ہے، جس کمپنی کا وہ اس کے نمائندے تھے، تنخواہ ان سے لیتے تھے. وہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ جو کوالٹی کا کام ہم نے دیا ہے وہ کوالٹی کا کام ہے یا نہیں ہے، انسپیکشن. تو وہ اس لیے وہ مالکان کو بھی پسند نہیں تھے اور ورکر کو بھی پسند نہیں تھے. اچھا، وہ سخت تھے. ایک تو مالکان بھی ان سے خوش نہیں تھے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس انڈسٹری میں، اس فیکٹری میں کوالٹی پروڈکشن نہیں ہو رہی تھی؟ نہیں، کوالٹی پروڈکشن تھی نا. اسی لیے پاکستان کے کرکٹ کے جو بھی کٹ ہے جو ہم کھیل کے آئے ورلڈ کپ میں، تو اسی کمپنی نے تیار کی تھی. اب جرمنی یہ ناپسندیدہ کیوں تھے؟ اچھا، اس کی بھی آپ وجوہات بتائیں. جرمنی کی دیکھیں، اس میں 2 عوامل ہے. ایک عوامل یہ ہے کہ مالکان اس لیے خوش نہیں تھے کہ وہ ان سے بھی وہ کرتے تھے، یعنی کہ ان کے ملازم نہیں تھے کہ وہ اپنا سطح پہ چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جو میرے ذرائع بتاتے ہیں. اور دوسری سطح کے پر اس میں بھارت کا بھی ہاتھ کو ہم خراج امکان قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ جب جرمنی کے بھی ابھی ورلڈ کپ ہو رہا ہے فٹ بال کا قطر کے اندر، $50 ملین یہ کمائے گا قطر. ٹھیک ہے، جرمنی کی ٹیم کا جرمنی نے یہاں پہ اپنی ورلڈ کپ کی تمام کٹ کا ان کو ٹھیکہ دے دیا تھا راجکو کو. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دیگر بھی آ رہے تھے، اور قطر کا بھی ایک ڈیلیگیشن یہاں وفد آ رہا تھا جس کے لیے صاف ستھری کی بات کی جا رہی تھی کہ وہ وفد آئے گا اور یہ جو پورا جو ٹورنامنٹ کا تمام اس کو ملنا تھا $اربوں کی، یعنی کہ اس امپورٹ کا کام تھا، ایکسپورٹ کا کام تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے پیچھے اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ سوال آپ کے ذہن میں آئے گا اور ناظرین کو بھی، ہمارے دیکھنے والوں کو بھی آئے گا، کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالکان کو تو فائدہ ہو رہا تھا، تو یہ کیا ہوا؟ بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ فائدہ ہو رہا تھا مگر اگر غیر ملکی ایجنسیوں نے، غیر ملکی حکومتوں نے، ہو سکتا ہے اس سے بڑی آفر اس کو دی ہو. دیکھیں نا، یہاں پر سب سے بڑا جو ملک، ایک تو اسلام کے طور پر ہم بدنام ہوئے اس واقعے سے، دوسرا امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے پوری دنیا کی پہ ہم بدنام ہوئے. ہمارا اربوں خربوں کا جو ڈالر کا کام آ رہا تھا، جو جا رہا تھا، وہ رک گیا. کیونکہ اب یورپی یونین بھی اور تمام لوگ اب یہ سوچنے میں مجبور ہے کہ جو ہم نے پاکستان میں مختلف کمپنیز کو دیے تھے وہ واپس کینسل کر دیں، کیونکہ ان کو تو ٹائم پہ چاہیے.
ابھی یہ ورلڈ کپ کے حوالے سے 15-20 دن ابھی مہینہ تو فیکٹری آن ہی نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے, تو اچھا پھر دوسرا یہ کہ اس کا چھٹکارا کس طریقے سے لیا جائے, مالکان نے بھی سوچا, اس نے بھی سوچا, تو وہ اس کے پیچھے یہ عوامل ہیں, اس پہ بھی کام لازمی ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز انویسٹیگیٹ کریں گی ان چیزوں کو بھی. بالکل, تو وہ تمام جو ہیں سوال یہی ہوا نا کہ وہ تو بجانا وہ گیا جان بچانے کے لیے اوپر. ٹھیک ہے, اس کو بھی بولا کہ اب مار دیا جائے, اب جان جو تہمت جرات کی بات کر رہے ہیں, تو ایک شخص تو کھڑا ہوا نا یار, اتنے ہزاروں لوگوں میں سے اس کی جرات کو سلام ہے. ہمارا مذہب وہ آخر تک ان کو سمجھاتا ہے. ہمارا مذہب بھی یہ اجازت دیتا ہے, ان سے مارنے والوں سے زیادہ تو تماشا دیکھنے والے تھے, سیلفی بنانے والے تھے. ہمارا مذہب تو اس پہ یہ باتیں نہیں کرتا نا. دیکھیں اس سے پھر کتنا بڑا نقصان, ایک تو یہ ہوا کہ جو میں قطر کا ورلڈ کپ کا تمام ہونا تھا یہ ختم ہو گیا. اس کے بعد جتنے آرڈرز دیگر فیکٹری ہوئے وہ سارے بند ہو جائیں گے. پھر ہم گرے لسٹ میں بھی موجود ہیں. تو ان تمام چیزوں, اچھا وہ سب تمام چیزوں, ابھی انڈیا آپ دیکھیں, انڈیا 3 دن سے چیخ رہا ہے اس کا میڈیا. وہ بولتے کہ ہمیں کہتے تھے دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب یہ تو سری لنکا کے پرائم منسٹر نے اپنے, آپ کو اس میں را کی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی خفیہ ہاتھ بھی استعمال ہوئے؟ ہر چیز کے اندر 2 عوامل دیکھے جاتے ہیں تحقیقات میں کہ واقعی میں کہ کیا اس سے کس کو فائدہ ہے. اب وہ تمام جو کانٹریکٹ پاکستان کی انڈسٹریوں کو ملنے والے تھے, فیکٹریوں کو ملنے والے تھے, اب انڈیا کہہ رہا اب ہمیں دے, ان کا جھکاؤ اب انڈیا کی طرف ہے, انڈیا کو فائدہ ہے. اور دوسری سطح پر انتہا پسندی کے حوالے سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ عمران خان ہمارے ملک کے وزیر اعظم کھڑے ہو کر یو میں چیختے چلاتے کہ یہ ظلم کر رہا ہے, کشمیر پہ ظلم کر رہا ہے, مسلمان پہ ظلم کر رہا ہے بھارت. تو یہ واقعہ ہونے سے تو ہمارا میچ گیا نا. تو اس کا فائدہ کس کو, کسی دنیا میں کسی بھی اتنے فائدہ کسی ملک کو نہیں ہوگا. اس حوالے سے سب سے زیادہ فائدہ جو ہے بھارت کو ہی ہوا ہے. پھر وہی بات میں کہوں گا کہ وہ جو مالکان ہیں وہ کہاں ہیں, راجکوٹ کے مالکان کہاں ہیں یہ. اچھا اب وہ مالکان کو اگر وہی میں بات پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہی مالکان جیسا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ فائدہ تو یہ کیوں کریں گے, مگر ہو سکتا ہے کہ ان کو دوسری طرف سے بینیفٹ ملنا چاہ رہا ہو. اس واقعی کو اتنا بڑا آپ کا یہ کہہ رہے ہیں کہ مالکان کی بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ ان کی نہیں ہو سکتا ہو بھی رہی ہو, مگر میں یہ حیران ہوں کہ پاکستان کا میڈیا کیوں نہیں کہہ رہا اس بات پہ. اس بات پہ پاکستان کا میڈیا نہیں کہہ رہا. پاکستان کا میڈیا تو اور نیگیٹو طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. جہاں پہ ہم دنیا میں وہ تو ڈیفینس کر رہے ہیں, وہ تو انڈیا تو کر رہا ہے, وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں, ہمارا میڈیا بھی کر رہا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ حکومت کو اس کے پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے. پاکستان کا جو میڈیا ہمیں دانستہ غیر دانستہ طور پہ اس میں بدنام کر رہا ہے, سب سے مین چیز یہ. اس کے بعد ہمیں کیا نام ہے اور دیگر پہلو پہ جو کر رہے ہیں ایجنسیاں. اچھا اس طرح کے واقعات نہ ہوں, پاکستان ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اور ہزاروں فیکٹریز میں ملازمتیں لوگ کرتے ہیں, ایک فیکٹری میں ہزاروں امپلائیز ہوتے ہیں, تو یہ کیسے یہ واقعات فیوچر میں نہ ہو, کیونکہ ہمارے پاس مائنورٹیز بھی بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے, پھر مہمان باشندے بھی یہاں آتے ہیں پوری دنیا سے اپنے آرڈرز کے لیے, وزٹ کے لیے. اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے, یا کہ جس طرح جو مالکان ہیں وہ چیک اینڈ بیلنس کر کے وہ امپلائیز کو رکھیں؟ دیکھ, اس کے لیے سب سے حکومت کو چاہیے کہ سب سے سخت ایکشن کی. ایسے واقعات کبھی بھی رونما ہو, چند گھنٹوں میں فیصلہ, چند دنوں میں فیصلہ کر دینا چاہیے. یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے. سورۃ المائدہ میں یہ واضح طور پہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, سر کے بدلے سر. جس طریقے سے یہ سری لنکا کے باشندے کو مارا گیا, قتل کیا گیا, جس عزت پہ جا کر ایک ایک ہڈیاں توڑی گئی, ان تمام لوگ جو بھی اس میں ملوث ہیں, یہ ہمارے قرآن کہہ رہا ہے سورۃ المائدہ میں. تو ہمارے قرآن شریف میں سورۃ المائدہ میں یہ واضح طور پہ چیز ہے کہ اس ہاتھ کے بدلے ہاتھ, پاؤں کے بدلے پاؤں, سر کے بدلے, ان کو سزا بھی اس طرح کی ملنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, سورۃ النور کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم جب ہمارا اسلام کہہ رہا ہے, مذہب کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے, تو اس طرح کی جتنے لوگ اس میں ملوث ہیں سب کو فوری طور پہ, اور اس میں چاہیے کہ پرائم منسٹر کو, آرمی چیف کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بیٹھنا چاہیے, اور اس پہ کوئی قانون اس طرح کا بنانا پڑے گا. جو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ آئندہ کے لیے کیا ہے,
ابھی تو ہمیں تو ہم کافی پیچھے چلے گئے. کچھ عرصے بعد ممکن ہے بھول جائیں یہ واقعات. نہیں ہم بھول ہی سکتے کہ واقعہ تو اب سمجھو کہ جب تک پاکستان ہے اللہ دائم قائم رکھے یہ واقعہ دنیا کے سامنے بھی رہے گا, ہمارے پاس بھی یہ واقعے کا اثر رہے گا. یہ تو واقعے سے جتنا بڑا مذہب کو اور جتنا بڑا ملک اور قوم کو نقصان ہوا ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہے, مگر حکومت کو اس طرح کے قوانین کو بنانا پڑے گا اور جب تک نہیں بنائیں گے اور فوری طور پر اس پہ اسلام کے مطابق سزائیں نہیں دی جائیں گی تو پھر یہ ملک تباہ ہو جائے گا. معاشی طور پہ بھی ویسے ہی لوگ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں, بے روزگاری ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے سلطان تاجوانی صاحب بھی, ان سے بھی ہم بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گے سلطان محمود تاجوانی صاحب. آپ معروف سماجی رہنما ہیں, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں جس طرح یہ انسانیت سوز واقعہ ہم نے دیکھا کہ ایک ہی صاحب کو مارے جا رہے ہیں اور وہ مہمان باشندہ تھا, اس پر کیا ایلیگیشنز لگائے گئے, مذہب کارڈ استعمال کیا گیا اور درندگی کا ایک عالم تھا. تاجوانی صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں؟ سلطان محمود تاجوانی صاحب کیا آپ لائن پر موجود ہیں؟ جی بالکل میں موجود ہوں. بہت شکریہ سر. بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ, آپ تو پورے ہی پاکستان دنیا میں کئی جگہوں پر جاتے ہیں, انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. آپ نے سانحہ سیالکوٹ دیکھا کہ ایک مہمان باشندے کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور کافی تعداد نوجوانوں کی تھی وہاں پر, یہ کس چیز کا فقدان ہے؟ یہ اویئرنیس کی کمی ہے یا ہمارے جو علماء حضرات ہیں وہ جو ان کو کرنا چاہیے وہ اس لیول پر نہیں کر پا رہے کہ گلی گلی میں اگر ہم انسانیت کے میسج کو آگے بڑھائیں تو اس طرح کے واقعات ممکن نہ ہو؟ اچھا دیکھیے ساجد بھائی, سیالکوٹ میں جو توہین مذہب کے الزام میں فہیمانہ جان لیوا تشدد کے بعد سے ویسٹرن شہری جو موت جو عزت اور اتحاد پسندی کہی جائے گی, ایک انسانی جسم کو زندہ چلایا جانا ہمارے ملک کی بات علامت ہے. اور میں اور ہمارے تمام پاکستانی مسعودی کی اہلیہ جو ہیں ویروشلی دسانیہ, ان کے ہم شریک ہیں. اور دیکھیں ہم تو اس مذہب کے پیروکار اور اس نبی کی امتی ہیں جس نے اپنی تعلیمات میں بیسوں کے لیے پانی کے استعمال میں افراد کے لیے بھی ممانعت کی ہے. تو ایسا مذہب کسی انسان کے خون کو بہانے کے پانی میں کیسے جا دے سکتا ہے؟ ہم اس طرف جا رہے ہیں, ہم کی جو ہے مسلمان ہے, یہ ہمیں اس وقت پھر سوچنا ہوگا. کیا حکومتوں کو سر کیا اقدامات لینے چاہیے اگر یہ سلسلہ چلا تو کوئی بھی کسی پہ کوئی بھی الزام یا فتویٰ لگا سکتا ہے, اس پہ جھوٹے الزامات لگا کر ان کو یا ان کی فیملی کو نقصان پہنچا سکتا ہے, تو اس کے لیے اقدامات کیا کرنے ہوں گے ہمیں؟ دیکھیں اس کے لیے تو الزامات جو ہیں وہ جو لیجسلیشن بنی ہوئی ہے آلریڈی, جو توہین رسالت ہو گیا یا یہ توہین قوانین ہیں, اس پر اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو وہ قوانین اپنی جائے. لیکن ہمیں بنحیث القوم اپنے رویے کو جو ہے وہ نظر ثانی کرنی ہوگی کہ ہم اپنی جو ہے لوگوں کی تعلیم پر توجہ دیں, مذہبی پر توجہ دیں اور جو ہے انہیں اس بات پہ قائل کیا جائے کہ ہمارا مذہب اس بارے میں کیا کہتا ہے. اس کا پرچار ہونا چاہیے کہ جہاں ہمارے مذہب نے یہ کہا ہے, اس تعلیمات میں شامل ہے کہ انسان یہاں دیکھیں مطلب انسان کی بات کر رہا ہوں, مسلمان کی بات نہیں کر رہا. بے شک ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو
آپ یہ سمجھیے کہ یہاں اسلام یا کلمہ کو ہونے کا بھی کوئی شرط نہیں ہے، یا انسان کی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں پھر اپنے عوام کو اویئرنیس دینی ہوگی کہ ہم کس مذہب کے فالوور ہیں۔ اچھا، حکومت پاکستان جو اقدامات لے رہی ہے، 131 سے زیادہ لوگ حراست میں ہیں اور بھی انویسٹیگیشن کے دائرے کو بڑھایا جا رہا ہے، اور جو اس فیکٹری کے جو مالکان تھے، وہ جو جتھا تھا ان پر بھی حملہ آور ہوا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مہمان باشندہ آیا اور وہ جو وہاں پہ مالکان تھے ان کی کوئی انوالومنٹ تھی؟ یہ جو انویسٹیگیشن کا دائرہ ہے اس کو بڑھانا چاہیے۔ دیکھیں، اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا، اس وقت مجھے وہ چیز یاد آ رہا کہ میرے قتل کے بعد دفاع سے توبہ آئے وہ ضرور پشیمہ ہونا، تو میرا موقف یہی ہوگا، میرا اسی بات پر زور ہوگا کہ دیکھیں کسی بھی ناخوشگوار واقعہ ہونے سے پہلے ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے، اور جب کہیں ہم ہوتی ہے اس کے بعد آپ اس کو اسپاٹ آف کریں تو وہ معنی مطلب نہیں رکھتا۔ بم پھٹنے سے پہلے جو ہے وہ سیکورٹی ہونی چاہیے کہ وہاں بم پھٹنے نہ دیا جائے، اور یہ سمجھے کہ یہ ایک بم پھٹنے کی آواز ہے۔ اگر اس قسم کے واقعات بڑھ گئے تو آپ سارا تحقیقات کی طرح چلا لیں تو وہ یہ واقعات قابو میں کس طرح نہیں آئیں گے۔ آپ کو عوام کو اویئرنیس دینی ہے ہر طرح سے، ہر مرحلے پہ، ہر لیول پہ، اور جو آپ نے بات کی تحقیقات کی، دیکھیں آج کل تو ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ جو ہے، یہاں میں مثال دوں آپ کو گوگل میپ کی، تو سیٹلائٹ کا جو ویو ہے وہ تو یہاں تک دکھا دیتا ہے کہ کرسی پر آپ کا چوکیدار بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا حرکت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ کہ آپ جو تحقیقات بڑھا رہے ہیں، تو میں گورنمنٹ سے کہوں گا کہ وہ کیمراز کی مدد سے جو کچھ بھی نظر آیا ہے ان تمام کو جو حراست میں لیا گیا، اگر ان سے صحیح انویسٹیگیشن کی جائے تو تمام دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ واقعے کا محرک کیا تھا اور اصل معاملات کیا تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ملزمان کو جو ہے یا مجرموں کو کیمرے کے ساتھ پہنچانا حکومت وقت کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور ایسی سزا ہونی چاہیے کہ وہ ایک سبق آموز ہو حکومت کے لیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلطان محمود تاجوانی صاحب، آپ نے اپنا موقف دیا۔ گوری صاحب، ایسا نہیں ہے ہو سکتا اس معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ مذہبی رسومات ہوتی ہیں تمام مکاتب فکر کی، کیا ہی اچھا ہو کہ علماء اعلانات کریں کہ تمام ہی مکاتب فکر آئیں ہماری عبادت گاہوں میں نماز پڑھیں، عبادت کریں، یا ایٹ لیسٹ آ کے والنٹیئرلی وہاں خدمات دیں۔ لیٹ سپوز اگر ہندوؤں کے مندر ہیں تو ہم وہاں پہ پوجا تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کی کوئی خاطر خواہی تو کر سکتے ہیں، کوئی ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں کہ ٹھیک ہے جی آپ کا دین آپ تک، لیکن ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ کرتے رہیں۔ نہیں، دیکھیں پاکستان بنا ہی اس بیس پہ تھا کہ پاکستان جب بنا تو وہ ہمارے فلیگ کے اندر بھی ہے اقلیتوں کا آزادی، اور آزادی ہے۔ ابھی کرسمس آ رہی ہے اسی مہینے، بالکل ایسا ہی ہے، تو ہر چرچ میں ہر جگہ پہ عبادت ہوں گی، کرسمس کی تقریبات ہوں گی، اور اس میں کوئی بھی جا سکتا ہے، ان کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں خود بھی ہر کرسمس کی تقریب میں شرکت کو یہاں سے دعوت دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہندوؤں کے رسوم جب بھی ان کے دیوالی آئے یا ہولی کے تہوار ہوتے ہیں تو ان کے بھی مندر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، وہاں بھی رکاوٹ نہیں ہے، ہم بھی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، بھائی چارہ ہے، اتفاق ہے۔ اسی طریقے سے ہماری مسجدیں بھی اوپن ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہماری مسجد میں جہاں انتہا پسندی نہیں ہے وہاں پر کوئی بھی مذہب کا آ جاتا ہے تو کسی کو روک ٹوک نہیں ہے، مگر جہاں پہ تھوڑی انتہا پسندی ہے تو وہاں پر وہ بجارے ڈرتے ہیں۔ مگر مولانا بشیر فاروقی اور اس طرح کی جو یہاں پہ جو نامور شخصیات ہیں وہ اگر یہ اس طرح کے اعلانات کریں کہ آپ تمام ہی مساجد میں جائیں، اللہ کی عبادت کریں۔ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم کسی ایک شخص کا نام اس لیے نہیں لے سکتے کہ ہمارے ہر ایک کے الگ الگ پیروکار ہیں۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، ایشو ہے، یہ ہے کہ جتنے مدارس ہیں تعلیمی، جتنی بڑی مساجد ہیں، جتنے عالم دین ہیں، جن کے ہزاروں لاکھوں پیروکار ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ مذہب کو صحیح طور پہ جو ان کے استاذہ ہیں، علماء ہیں، مفتی ہیں، وہ جو نوجوان پڑھ رہا ہے یا جو تعلیم حاصل کرنے آیا ہے اس کو مذہب کا اصل چہرہ دکھائیں، نہ کہ ہم برین واش کریں۔ ہم برین واش کریں کہ یہ کہ بھئی اس طریقے سے کرنے سے جو ہے فلاں ایسا جنت ملے گی، وہ ہوگا، یہ ہوگا۔
ہاں ہاں تمام چیزیں. اب ایک چھوٹا سا واقعہ تھا اسی طریقے سے. میرے دوست تھے وہ پشاور میں جب بہت زیادہ بم دھماکے ہوتے تھے, وہ پشاور میں ڈیوٹی تھی انٹیلیجنس میں تھے ایئر فورس کی. تو وہ دیکھتے ہیں کہ مطلب ایک ٹرک کھڑا ہوا ہے, ٹرک میں ایک بوڑھی عورت 80 سال کی بیٹھی ہوئی ہے اور کافی زیادہ بیٹھی ہوئی ہے, ٹرک لوڈ ہے. تو بولا ہم نے جا کے پوچھا اماں آپ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں ٹرک میں, کس کا انتظار کر رہی؟ بولا میرا بیٹا ٹرک لے کر آیا تھا, وہ بازار میں کہیں گیا, بولتا ہے کہ یہ میں جاؤں گا اگر لیٹ ہو گیا تو یہ مجھے دے کر کے یہ بٹن دبا دینا. تو جب انہوں نے دیکھا تو بٹن ریموٹ بم کا تھا. اللہ, ٹھیک ہے. تو اس دوران ایجنسیوں نے نظر میں رکھا, وہ آیا, اس کو گرفتار کیا. انہوں نے یہ کہا, جب وہ بندہ نے کہا کہ 16-17 سال کا لڑکا تھا, یہ بولا میری ماں ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ جنت میں جاؤ گے, یہ وہ ہو گئے. تو ماں نے اتنی دیر میں نہیں ہوا تو میں واپس آیا. تو ماں کی وہ بوڑھی عورت تھی, اس کو اردو بھی نہیں آتی, تو بولا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کون سا بیٹے کو دباؤں, اتنا ٹائم ہو گیا. تو وہ ہو گیا. تو یہ سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے یہ ہمارے تمام جو بھی مکتبہ فکر کے علماء ہیں اور جو بڑی بڑی درگاہیں ہیں, درسگاہیں ہیں, تو اس میں ہے کہ اسلام کا اصل چہرہ بتائے. اسلام قرآن کیا کہتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تو انہیں رسالت پہ جان لے لیتے ہیں اور جان دینے سے بھاگ رہے ہیں. اب یہ سارے لوگ چھپے ہوئے ہیں جو لوگ گرفتار ہوئے. اس ابھی موجودہ ہم ثانیہ کو لیتے ہیں اس میں تو بہت سے لوگ بھاگ گئے چھپے ہوئے ہیں. بھائی آپ جان لیتے ہو اور اس پہ جان دینے کو تیار نہیں ہو. 173 ملازمین تھے ٹوٹل اس فیکٹری میں. اس میں 3 ملازم نے صرف ان کو منع کیا کہ آپ ایسا نہیں کریں. تو انہوں نے کہا پہلے ان کو مارو, اس کو مارو, ان تینوں کو, پھر ہم دیکھتے ہیں. تو وہ جان بچا کے 3 بھاگے. ان کی ہمت کو, جرت کو سلام. 3 وہ بھاگے, وہ ملک عدنان کے علاوہ 3 بھاگے. 170 افراد, 13 گارڈ اور مالکان. پھر اس کے بعد جب ہم روڈ کے پر اس کی باڈی کو گھسیٹتے ہیں, ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ بے حرمتی ذرا سی بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچے باڈی کو. جب انسان مر جاتا ہے جسم میت کو ہم لا کر جب گھسیٹ کے, وہاں ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا. مذہب, ہمارا مذہب یہ کہتا ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر غلط ہو رہا ہے تو اس کو طاقت سے اگر روک سکتے تو طاقت سے روکو. کیا بات ہے. اگر بول کے روک سکتے تو بول کے روکیں, اور نہیں تو دل میں ہی برا کہیں. آخری درجہ ہے, دل میں تو برا کہیں. وہ جو ٹی وی پہ اسی ٹائم آ کر بولنے لگے ہم نے یہ بڑا فخر کا کام کیا ہے, یا سیلفیاں بنا رہے تھے ان کے ساتھ لوگ, آج وہ کہاں ہیں. تو اس میں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جس طرح سے حکومت. اچھا, آپ نے کہا ہزاروں کا مجمع تھا وہاں پہ, تماشبین موجود تھے. ایک یہ بھی فیکٹر آپ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں, اینڈرائیڈ کا دور ہے اور سب ویڈیو بنانے میں تو مصروف ہوتے ہیں, لیکن کوئی اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو اس کو چھڑوانے کوئی نہیں جاتا, اس کی کوئی خاطر خواہی نہیں کی جاتی, اس کو دیکھا نہیں جاتا. ویڈیو پہلے ہم بناتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ویڈیو سے ذرا دور رہ کے کسی کی جان بچا لیں. اس میں 2 چیزیں پہلو ہیں. ایک تو ہر علاقے کا, ہر شہر کا الگ الگ سسٹم ہے لوگوں کا مائنڈ آف. ہم کراچی کو دیکھتے ہیں تو ذرا سا حادثہ ہوتا ہے, کوئی اسکوٹری سلپ ہو جاتی ہے تو گاڑیاں رک جاتی ہیں, لوگ ہیلپ کے لیے آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ اس میں چند ہوں گے جو بنا رہے ہیں. وہی ویڈیو زیادہ تر وہ ہوتی ہے کہ اس کو شناخت نہیں, آپ دیکھ رہے ہیں شناخت کہ یہ بندہ زخمی ہوا ہے یا اسپتال لے آ رہا ہے. یہ ایک اچھا پہلو ہے, یہ اچھا پہلو ہے, پازیٹیو ہے. مگر جب اس طرح کے واقعات ہوتے, چلو چند 100 لوگ تھے, وہ 100 تھے, 150 تھے, جتنے بھی لوگ تھے, مجمع تو ہزاروں کا تھا نا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, چند سارے لوگ تو مار داڑ والے نہیں تھے نا, سارے لوگ تو دل جگرا اتنا نہیں رکھتے ہیں نا. آج ایک تو ہم لوگ نفساتی طور پہ, ایک تو مذہبی جنونیت کے نام پر وہ کرنا, ایک نفساتی طور پہ ہم لوگ پریشان ہیں. آپ دیکھو ایک عام آدمی اور نچلی سطح کا آدمی اور غریب, معذرت غریب انسان, وہ بہت سی پریشانیوں میں. اس کے گھر والے نہیں سنتے, اس کے دوست احباب اس کی نہیں سنتے, وہ کسی کو گالی گلوچ نہیں کر سکتا, کسی کو مار نہیں سکتا, اپنی برداشت کہاں نکالے. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چور اور چکا بھی پکڑا جاتا ہے تو, یا کوئی آپس میں لڑائی ہوتی ہے, وہ ایک جاتا ہوا وہ بھی 2-3 جوتے اور لاتے مارتا ہوا اور سائڈ میں لگ جاتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا پہلو ہے. اچھا, دونوں ممالک کے جو تعلقات تھے, جو روابط تھے, الحمدللہ وہ بہتر ہیں. سری لنکن ہائی کمیشن نے بھی کہا ہے کہ ہم مطلب ایک کسی انڈیویجول کے لیے تعلقات کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو یہ اچھا جیسٹر ہے, اور حکومت پاکستان نے بھی خود کہا ہے کہ ہم آپ آئیں, آپ کے سامنے تمام تحقیقات ہوگی. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ ایک فرد کا سری لنکا کا مسئلہ نہیں, یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, ہمارا بھی, ہم بھی پاکستانی بھی, کئی پاکستانی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو پورا ملک کا مسئلہ ہوتا ہے.
اب سری لنکا کی گورنمنٹ کے زیادہ جو قریبی تعلقات ہیں وہ بھارت کے ساتھ ہیں، اس کے باوجود وہاں کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یہ بات کر رہا ہے تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ وہ بھارت کی ان باتوں میں نہیں آ رہا کہ وہ نیگیٹو. اب بھارت کے تمام میڈیا چینلز بڑے بھنگڑے ہیں سر، وہاں بھنگڑے بڑے ہیں. میڈیا چینل بھارت کے اس کی وائف سے بات چیت پاکستان کے اگینسٹ کروانے کے لیے بےتاب ہیں. ٹھیک ہے، تو بلکہ کمار جب زندہ تھے ان کے فیملی نے بتایا کہ وہ پاکستان کی تعریف کرتے تھے، پاکستان کے لوگوں کی تعریف کرتے تھے، تمام چیزیں تھیں. تو یہ کریڈٹ گورنمنٹ کو جاتا ہے سری لنکا کی کہ وہ بھارت کے آتو کھیل نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہمارے وزیر اعظم کا اور ہماری گورنمنٹ کا بھی بڑا عمل دخل ہے کہ وہ اس کو یعنی کہ ساری توجہ اس پہ مرکوز کی ہوئی ہے اور اس کو چاہتی ہے یہ، مگر فوری طور پہ یہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی تو ایک تو یہ ہوگا کہ جو اس طرح کی مذہبی جنونیت ہے وہ تقریباً ختم ہوگی. ٹھیک ہے، لاسٹ میں بینگ اے سینئر جرنلسٹ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ کس طرح آپ نے، جس طرح آپ نے کہا کہ ایک اسٹریس بھی ہے، ایک غریب باشندے کو بہت سارے اسٹریس ہیں جو آپ نے بتا بھی دیے، پھر بھی اس نے دین اسلام کی رسی کو نہیں چھوڑنا، کیا پیغام دیں گے؟ امت مسلمہ سے تو آپ ہم بیٹھے، ہمارا بھی ویسی تعلق ہے جیسا ان کا ہے. ٹھیک ہے نا، اور مین چیز یہ کہ اگر کوئی چیز ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، مین چیز یہ مذہب اور قرآن کیا کہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے. ان کے اوپر دات مبارک شہید کر دی گئی، انہوں نے تو نہیں کہا قتل کر دے جا کر، بے شک ان کے اوپر کچرا پہ گیا. ایسے سینکڑوں ایسے بالکل روایتیں میں ملتی ہیں، ہاں واقعات ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ تو ہم نے خود بنایا ہوا ہے نا واقعہ، ہم نے خود کسی کی. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، حیثیت ہے، وہ 1,24,000 پیغمبر آئے، ان سب سے بھی افضل ہے. بے شک بے شک. تو اگر ان کے اوپر اگر کوئی خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ کوئی اگر غلط الفاظ بھی سما کرتا ہے یا توہین بھی کرتا ہے، ایک بات ہے، تو ان کی اتنی بڑی دنیا کی سب لوگ مانتے، پوری دنیا مذاہب کے لوگ بڑے بڑے، ہر ان کی مذہبی کتابیں، ہماری جان مال ماں باپ قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری چیز پہ ہے. تو وہ اتنے چھوٹے تو نہیں ہے نا شخصیت کہ ہم ان کے لیے لڑیں. اسلام کیوں پھیلا؟ وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں سب سے کم عمر تھی ان کی، اور سب سے کم عرصے میں اسلام پھیلا. کیوں پھیلا؟ ان کے کردار سے. تلوار سے تو نہیں ہوا نا، گالی گلوچ سے تو نہیں ہوا، بے شک ان کے کردار سے. اگر ہمارے عالم دین بھی اور جو لوگ مذہبی، آپ سارے فوٹیج کے اندر دیکھیں نا، اس میں کون سا مذہبی بندہ نظر آ رہا ہے؟ ایک سوال میں یہ اٹھاؤں گا کہ وہاں پر میرا پتہ نہیں شاید مسجد بھی ہونی، پھر وہ جلانے آ رہے ہیں، فیکٹری کو جلانے آ رہے ہیں اور پیٹرول پہلے سے موجود ہے. جی اب فیکٹری کو کیوں آگ لگا رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے. دیکھیں نا سوالات تو، وہ فیکٹری تو مسلمان کی ہے، ہاں، اور اپنے ملک کی ہے، فیکٹری کو آگ کیوں لگا رہے ہیں؟ تو یہ تمام ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ان کے مالکان سے لے کر تحقیقات اور دائرہ کار بڑھانا پڑے گا. وہ بھی اتنی قصوروار ہیں جتنا وہ بڑے قصوروار ہیں. وہ گارڈ کا کام کیا ہے؟ ایک سپاہی بھی فائرنگ کرے گا، ہوائی فائرنگ تو مجمع بھاگ جاتا ہے. ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، اگر وہ 13 گارڈ تو ممکن ہے مشتعل ہو جاتے ہیں. پولیس کا کیا کام ہے؟ اسلحے کے سامنے تو کوئی نہیں، اور تو آن ڈیوٹی ہیں، آن ڈیوٹی تھے وہاں پہ. مگر مسئلہ یہ کہ ان کی تربیت بھی ایسی ہے جیسے جنہوں نے یہ جلایا اور جنہوں نے مارا. خاموش تماشائی تھے وہ بھی نہیں. یہی تربیت خاموش تماشائی تھی تو وہ تھے نا، وہ تو ڈیوٹی پہ تھے. دیکھیں انڈین پائلٹ، فوجی پائلٹ، اسکواڈرن گرفتار ہوتا ہے، بالکل اس کو بچا رہا کون ہے؟ فوجی بچا رہا ہے، وہاں کے لوگ مار رہے ہیں. بالکل ایسا وہ کتنا بڑا مجرم ہے، وہ ہمارے ملک میں بمباری کے لیے آیا ہے. اس کو بھی ہمارے اسلام نے اور ہمارا قانون یہ کہہ رہا ہے اس کو بچایا، اور پھر ہم نے بچانے کے بعد اس کو تحفظ سے لے کر آیا. اس کے اوپر جو قانون تھے، جذبہ خیر سگالی کے تحت ہم نے ان کو رہا بھی کیا. نہیں، جذبہ خیر سگالی کے علاوہ قانون ہے نا، ہر ممالک کے اندر قانون ہے. وہ آپ کا جنگی قیدی ہے، اس کو آپ کو چھوڑنا ہے. ہمارے بھی قیدی وہاں سے آئے، ٹھیک ہے، ہزاروں کی تعداد میں انڈیا سے آئے. یہ ایک معاہدہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بھی کوئی ایسا اگر وہاں کسی ملک کے اندر بھی ہوگا تو اس کو
اگر وہ ہو جاتا کہ سفارتی بندہ ہے یا وہ ہے اس کو واپس بھیجنا ہے فوجی، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ایک تو مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ اس کو بچایا، اور ہم نے بھی پاکستان کی فوجی نے بچایا، وہ تو کہتا ہے کہ لگا تو اس کو حق، وہ تو آج ایوارڈ بھی لے رہا ہے چاہے وہ غلط دیا یا صحیح دیا، ٹھیک ہے. اور وہ اس کے جانے کے بعد اور جانے سے پہلے اس کے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس ملک کے لیے، اس مذہب کے لیے، میں تو بولتا ہوں کہ آئندہ چند عرصے میں اگر وہ انڈیا سے باہر چلا گیا تو مسلمان بھی ہو جائے گا. یہ کردار ہے بے شک. تو یہ مذہب کے تھا. افغانستان میں ایک انگریز عورت گئی، اس نے کہا کہ میں انگریز تھی، رپورٹنگ جرنلسٹ تھی، بولا انہوں نے آنکھ اٹھا کر مجھے تلک نہیں دیکھا. یہ اسلام ہے. کیا بات ہے. تو اسلام جو ہے آپ دیکھیں اس کو پھر واپس بھی دیا، تکلیف بھی نہیں پہنچائی. تو یہ ایک کردار ہوتا ہے، یہ کردار ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے کردار سے جو ہمارا مذہب کہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت ہے، میں تو عالم دین نہیں ہوں، یہ چیز کرنی ہے. اور سب سے بڑی یہ جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے مدرسوں کی اور علماء اکرام کی ہے. علماء اکرام کی. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں نے ٹائم دیا اور بہت اچھی بات کی تصدق گوری صاحب نے اور ہمارے جو مہمان تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ انسانیت کا درس دیا اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور یہ تمام چیزیں ہمارے علماء حق بتاتے رہتے ہیں وقتاً بوقتاً. مزید ان میں امپرومنٹ لانی ہوگی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی دینی ہوگی کہ ہمارا جو دین ہے وہ امن کا درس دیتا ہے، وہ پیس کا درس دیتا ہے، اس میں انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں ہے. اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے، ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.